अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MB न्यूज़ 55 के साथ मैं हूँ इफ्तिखार हुसैन। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हमारे मुल्क के अंदर एक महंगाई का बहुत बड़ा तूफ़ान आया हुआ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ तूफ़ान जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें आसमानों तक जो पहुंची हुई हैं उसकी वजह से है। और दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट अगर इसे हल करना चाहे तो कर भी सकती है। और दूसरी बात यह है कि जैसे अमेरिका, UAE, इसराइल और भारत ये सारे मिल के एक ईरान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा तैयार कर रहे हैं, ईरान के ख़िलाफ़ एक जंग जो है वो दोबारा मुसल्लत करना चाह रहे हैं, जिसमें इंशाअल्लाह ये नाकाम होंगे। इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं एक छोटी सी बात करूंगा। आप लोगों से अपील है कि इसे ज़रूर सुनिए और समझिए, और अगर समझें कि यार ये बात सही है और जो ये कह रहा है वो वाकई ऐसा ही है, तो इस वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और जितना से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। अच्छा, पहली बात तो दोस्तों ये है कि जैसे मैंने कहा कि इस मुल्क के अंदर महंगाई का जो मसला बना हुआ है, महंगाई का मसला सबसे बड़ा मसला इसलिए है कि जो हमारा डीजल, हमारा पेट्रोल जो 400 क्रॉस कर गया। अब जब डीजल ऊपर चला गया तो जाहिर है उसमें गाड़ियों के किराए बढ़ गए, बिजली के बिल हमारे बढ़ जाएंगे, और जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली खाने पीने की तमाम अशिया बढ़ जाएंगी जो एक गरीब आदमी अपने घर में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए खरीद के लाता है। मिसाल के तौर पे आटा, घी, चीनी, दालें, इन सब चीज़ों पे रेट बढ़ गए, और बाकी जितने भी आइटम हैं उन तमाम आइटमों के ऊपर लोगों ने रेट बढ़ा दिए कि जी वो पीछे से पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, इसलिए हमने रेट बढ़ा दिए। और ये हमारी गवर्नमेंट की हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी है, बड़ा मतलब है आसान है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट ने हमें इतना बड़ा रिलीफ दिया है कि जो हमारा पेट्रोल ये 200 पे करना था, इन्होंने 415 पे करके हमें रिलीफ दे दिया। देखो कितने बड़े हमारे वज़ीर आज़म साहब कितना इस आवाम का ख्याल रखते हैं और कितने ही इस आवाम के साथ ये मुखलस हैं और कितनी हमदर्दी है इनके दिलों में आवाम के लिए। अगर ये वज़ीर आज़म साहब सुन रहे हैं, पहली बात तो ये कि मेरी आवाज़ आप तक शायद पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन अगर आप तक आवाज़ पहुँच रही है तो ये जो हमदर्दियाँ आप हम गरीबों के साथ कर रहे हैं, खुदा के लिए ये हमदर्दियाँ बंद कर दें। ये हमें आपकी ये हमदर्दियाँ नहीं चाहिए। अगर आप वाकई इस मुल्क और इस कौम को कोई फ़ायदा देना चाहते हैं और आप अगर ये चाहते हैं कि ये कौम और ये मुल्क तरक्की करे, और आप ये चाहते हैं कि ये कौम जो है ये सुख का सांस ले, और वाकई अगर इस कौम को आपको रिलीफ देना चाहते हैं, तो फिर आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि हमारे जितनी भी आज पाकिस्तान में तारीफ़ें हो रही हैं, जितनी वाह वाह हो रही है, जितने मुल्क हमारी बार बार तारीफ़ें कर रहे हो, तमाम मुल्कों को एक वाज़ह पैगाम देना होगा कि जी देखो हमारा मुल्क जो है इस चीज़ का तहम्मुल नहीं हो सकता, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप तमाम लोग IMF को कहें और अमेरिका से आप कहें कि अगर आप हमारा इस चीज़ के अंदर साथ नहीं दे रहे तो फिर हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। कि अगर आप हमारी अवाम की बेहतरी के लिए हमारा साथ नहीं देते, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए हमारा साथ नहीं देते, तो फिर हमें आपके साथ का कोई फ़ायदा नहीं। जब हम ईरान से अगर सस्ते तेल के मुआहदे कर लें, तो देखो आज चाइना अगर दुनिया में तरक्की कर रहा है या दुनिया के अंदर उसने नाम कमाया है, तो इसीलिए कमाया है कि चाइना ईरान से 90% सस्ता तेल लेके अपनी आवाम को रिलीफ दिया, और कारखानों वालों को रिलीफ दिया, फैक्ट्रियों वालों को रिलीफ दिया, बिजली उनको कम से कम रेट पे दी, और वो आज देखो कहां से कहां पहुंच गए। अगर आज हम भी ईरान से सस्ता तेल लेते हैं और सस्ता तेल लेके
اس کے اوپر اگر میں کہتا ہوں 100 روپیہ بھی آپ لیوی لگا لو، ٹیکس لگا لو 1 لیٹر کے اوپر، تو پھر بھی ہم عوام کو 120 130 روپے میں پٹرول دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ایران سے یہ تیل لے کے اور اس ملک کے اندر اس عوام پہ رحم کریں اور یہی تیل ہم فیکٹریوں والوں کو بھی دیں اور یہی مطلب پٹرول اور ڈیزل جو ہے ہماری گاڑیوں والے بھی استعمال کریں، موٹر سائیکلوں والے بھی استعمال کریں، آپ کو دعائیں بھی دیں گے، اس ملک کی ترقی بھی ہوگی۔ جب فیکٹریوں کے اندر سستا تیل جائے گا، مثال کے طور پہ ایک فیکٹری میں 20 لاکھ کا ڈیزل یا پٹرول لگتا ہے، تو جب پٹرول سستا ہو جائے گا تو اس فیکٹری میں 20 لاکھ کی جگہ پہ 4 یا 5 لاکھ کا خرچ ہوگا، تو اس فیکٹری کو 15-16 لاکھ روپے کا پروفٹ آیا، اور وہ فیکٹری ہو سکتا ہے پھر آپ ان سے یہ بھی طے کریں کہ یار اگر آپ کو پروفٹ آ رہا ہے تو آپ قیمتیں بھی کم کریں، تو پھر آپ ان سے بیٹھ کے قیمتیں بھی کم کروائیں۔ جب آپ ان سے قیمتیں کم کروائیں گے تو غریب عوام کو ایٹومیٹک ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ جو موٹر سائیکل والا روزانہ کا مثال کے طور پہ ڈیوٹی پہ جاتا ہے اور آتا ہے 500 روپے کا پٹرول خرچ کرتا ہے، تو اس کو صرف اور صرف 100 روپے کا یا 130 روپے کا پٹرول اس کا لگتا ہے، تو وہ 370 روپے روز کے بچائے گا، تو اس کے مہینے کے خود سوچو کہ کتنے پیسے بچیں گے، اور یہ غریب آدمی کے لیے ایک بہت بڑی رقم ہے۔ اگر آپ واقعی اس قوم کے، اس ملک کے خیر خواہ ہیں، خالی سیٹ کے نہیں یا اپنی واہ واہ کے نہیں، اور واقعی اللہ کو حاضر ناظر کر کے آپ کہتے ہیں کہ میں اس ملک اور اس قوم کا خیر خواہ ہوں، تو پھر آپ کو ایران سے سستے تیل کے معاہدے کرنے ہوں گے، پھر ایران سے پاکستان تک گیس لائن بچھانی ہوگی۔ یہ پاکستان کی ترقی کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی عوام کی زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ ہمیں اس میں امریکہ یا دوسرے ملکوں کو نہیں دیکھنا، کیونکہ اگر جو ملک ہمارے ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے، ہمارے ملک کی عوام کو ریلیف دینے میں رکاوٹ ہے، تو وہ پاکستان کا دشمن ملک ہے۔ اگر وہ ہمارے پہ اس لیے پابندیاں لگواتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ترقی نہ ہو، ہماری عوام کو ریلیف نہ ملے، تو سمجھو اس سے بڑا پاکستان کا دشمن اور کون ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم پھر بھی ان دشمن ممالک سے رابطے رکھتے ہیں اور ان دشمن ممالک سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اپنی عوام کو ریلیف نہیں دیتے، تو پھر ان سے زیادہ تو ہم خود اس عوام کے دشمن ہیں۔ یہ وزیر اعظم صاحب آپ کو سوچنا ہوگا، اپنے پاک پروردگار کو حاضر ناظر کر کے سوچنا ہوگا۔ اگر آپ اس عوام کو، جو عوام کا حق ہے، آپ ریلیف نہیں دیتے اور آپ ان پہ اسی طرح ظالمانہ ٹیکس لگاتے رہیں گے، جیسے بلوں میں لگائے ہوئے ہیں، پٹرول میں لگائے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کے اندر ٹیکس لگے ہوئے ہیں، جو ہر ملٹی نیشنل کمپنی کھانے پینے کی اشیاء کے اندر غریب عوام کی جیبوں سے ٹیکس وصول کر رہی ہے، مگر آپ کو نہیں دے رہی۔ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں، ان میں آپ نے جا کے کبھی یہ سروے کروایا کہ اس کمپنی کے اندر ایک ہفتے کے اندر کتنا را مٹیریل آیا اور اس را مٹیریل سے کتنی پروڈکٹ تیار کی، اور اس پروڈکٹ کے اندر انہوں نے کتنی شو کی کہ ہم نے بیچی ہے، اور کتنی اس نے گبن کر لی۔ ان تمام چیزوں کا ریکارڈ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ان بڑے بڑوں سے آپ اگر اس طرح صحیح ٹیکس وصول کریں تو ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑا ٹیکس بن جاتا ہے، مگر آپ کے پاس میرا خیال ہے شاید ٹیم ہی نہیں ہے، یا ہمارے ملک میں ایسے کوئی ادارے نہیں ہیں کہ جو اتنی محنت کر سکے۔ ہمارے ادارے یہی ہیں، آئے ہاں جی کیا ٹیکس بنتا ہے آپ کا، ہاں جی یہ ہمارا یہ ٹیکس بنتا ہے، یہ ہمارے پیپر ہے۔ ہم نے اس فیکٹری کے اندر 4 لاکھ پیس بیچے، ہم نے پیپر رکھ دیے صرف 2 لاکھ پیس کے کہ جی یہ ہمارے مہینے میں 2 لاکھ گئے، ہاں یار یہ ٹھیک ہے، چلو اس پہ آپ کا اتنا ٹیکس بنتا ہے یہ ہمیں دے دو۔ آپ لوگوں نے کبھی فیکٹریوں میں چھاپے نہیں مارے، کبھی یہ چیزیں آڈٹ نہیں کیا ان کا۔ اگر آپ صحیح معنوں میں ان چیزوں کا آڈٹ کریں تو ان کی ٹیکس چوریاں پکڑی جائیں گی، اور ایک اگر ایماندار تاجر ہے وہ پورا ٹیکس دے رہا ہے اور ایک بے ایمان تاجر ہے وہ آدھا ٹیکس دے رہا ہے، تو وہ ایماندار تاجر جو ہے وہ بیچارہ رگڑے میں آئے گا، وہ جو بے ایمان ہے وہ کم ریٹ پہ اپنا مارکیٹ میں مال بیچ دے گا اور ہول سیل والوں کو بیچ دے گا، اور وہ جو ایماندار تاجر ہے وہ بیچارہ کہے گا کہ نہیں میں اتنے میں بیچوں گا، کیونکہ اس نے ایمانداری سے ٹیکس دیا۔ تو کہاں آ کے خرابی ہوئی؟ اس جگہ پہ خرابی ہوئی کہ بے ایمان آدمی فائدہ اٹھا گیا، ایماندار یہاں رگڑا کھا گیا۔
تو یہ بھی ریاست کا کام ہے چیک کرنا. یہ کسی ہمارے جیسے نتھو خیرے کا کام نہیں ہے، یہ ریاست کا کام ہے. اور ان غریبوں کو واقعی اگر آپ نے ریلیف دینا ہے تو ان کے لیے ایران سے سستا تیل لو. سب سے زیادہ رجسٹرڈ جو ہیں وہ موٹر سائیکلیں ہوں گی. موٹر سائیکل، رکشہ، ٹیکسی، یہ سارے غریب لوگوں کے ہیں. اگر یہ مہنگا پٹرول لیں گے تو یہ کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، یا کیا گھر والوں کو کھلائیں گے، کیا اپنے بچوں کو پڑھائیں گے؟ خدا کے لیے ان کے لیے بھی سوچو. صرف اپنے بنگلے بڑے بنانے کا نہ سوچو، اپنے جہاز نئے خریدنے کا نہ سوچو، اپنے دورے ہر ملک میں کرنے کا نہ سوچو. دورے کس کام کے ہیں جب اس عوام کے کام نہیں آ رہے؟ تو کیا دورے ابھی کرنے ہیں؟ یا تو آپ جب سے آئے ہو دورے کر رہے ہو کوئی عوام کو بھی فائدہ ملے. اس ملک نے اتنا ریلیف دے دیا، اس ملک نے اتنا ریلیف دے دیا، ادھر سے اتنا ریلیف آ گیا. پھر ہم نے سن رہے تھے کہ جی 12 ارب کے ہم نے جو ہے نا معاہدے کر دیے ہیں، جو ہم مطلب اسلحہ سپلائی کریں گے اور پاکستان اپنے ہتھیار بیچے گا. وہ کہاں ہیں؟ پھر بھی ہم آئی ایم ایف سے جو ہے نا وہ اس کی تمام شرطیں مان کے عوام کے گلوں پہ چھری چلا کے ہم نے ان سے پھر قسط لے لیے. اور ہمارے جو اسلحہ جا رہا ہے، سب کچھ جا رہا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے پیسے. اور جو باہر ملکوں سے ہم نے امداد کے نام پہ پاکستان کو مدد کے نام پہ پیسہ دیا، اس کا بھی پتہ ہی نہیں. کبھی آئی ایم ایف نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کے بڑے بڑے مشیر ہیں، بڑے بڑے وزیر ہیں، آپ ان کی پروٹوکول کم کر دو، ان کے شہنشاہی جو خرچے ہیں وہ بند کر دو، یا وزیر اعظم صاحب اپنا پروٹوکول کم کر لو، یا کسی وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول کم کر لو، یا ان کے لیے جو بڑے بڑے محل تیار ہو رہے ہیں ان کو کم کر دو، ان کے لیے بڑی بڑی لگژری گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں ان کو کم کر دو، ان کے لیے نئے نئے جہاز لیے جا رہے ہیں ان کو کم کر دو. نہیں، یہ آئی ایم ایف نہیں کہے گا. آئی ایم ایف یہ کہے گا کہ غریب کا گلا دباؤ، غریب کے گلے پہ چھری چلاؤ، اس کو مارو. یہ آئی ایم ایف کہتا ہے. اور اس بات کو ہم مان لیتے ہیں کیونکہ اس پہ آپ لوگوں کا تو کوئی نقصان نہیں ہے نا. یہ تو آپ تو آئی ایم ایف کی یہ باتیں ساری تسلیم کر دیں گے، لکھ کے دے دیں گے، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی کریں گے. لیکن کبھی خدا کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر ناظر جانو اور دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس عوام کا میں بڑا ہوں، میں اس عوام کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر دریا کے کنارے پہ کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کا بھی ذمہ دار میں ٹھہراؤں گا. آج تو انسان بھوکے مر رہے ہیں اور آپ کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی. آپ اللہ کے ہاں نہیں جانا، آپ نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا. انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں ان غریب لوگوں کی بد دعائیں جو لگیں گی آپ کو، آپ انہی میں پکڑے جاؤ گے. آپ پاک پروردگار کے سامنے جب پیش ہوگے تو یہی آپ سے سوال کیا جائے، کیا آپ اس ملک کے بڑے تھے، اس عوام کو ریلیف دینا تھا، کیا دیا؟ آپ بولیں گے نہیں، میں نے تو ان پہ اور ظلم کیا. تو پھر میرا پاک پروردگار ارشاد فرمائے گا کہ لے جاؤ اس کو جہنم کے اس گھڑے میں لے جاؤ جہاں سب سے زیادہ تیز آگ ہے. اللہ کے خوف سے ڈرو. یہ دنیا میں کتنے دن جی لو گے، کتنی عیاشیاں کر لو گے؟ ایک نہ ایک دن اپنے پاک پروردگار کے ہاں جانا ہے. ہم سب کو جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے. لیکن یہ جو غریبوں کا ظلم ہے نا، غریبوں کے اوپر ظلم اور لوگوں کے اوپر اتنے بوجھ ڈالنا اور ان کے بچوں کی بد دعائیں لینا، ان کے ماں باپ کی بد دعائیں لینا، یہ ہر کبیرہ صغیرہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. ان دکھی دلوں سے بد دعائیں نکلتی ہوں گی آپ کے لیے. آج بھی وقت ہے کہ اللہ کے خوف سے ڈر جاؤ. آپ چاہو کوشش کرو تو اس عوام کو ریلیف دے سکتے ہو، مگر آپ دینا نہیں چاہتے. یہ آپ ثابت کر رہے ہو کہ آپ دینا نہیں چاہتے. اور دوسرے نمبر پہ دوستو، جیسے امریکہ، اسرائیل، بھارت، یو اے ای، یہ ایک کٹ جوڑ بن رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ امریکہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہے، اپنے مفاد کی خاطر ہے. وہ انڈیا، یہ جتنی یہودی لابی ہے نا، غیر مسلم ہے،
چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یہ سب ایک ہیں۔ صرف بد نصیبی ہم مسلمانوں کی، ہم مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ وہ ملک کہتا ہے میں اس ملک کو نہیں دیکھنا چاہتا، وہ کہتا ہے میں اس ملک کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ آج دیکھو، آج سیکھو ان لوگوں سے، یہ تمام کے تمام یہود و نصارہ ایک ہیں، ہم مسلمان ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو ہمیں چن چن کے مارا جا رہا ہے۔ آج جو ہماری مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار ہم مسلمان خود بھی ہیں۔ جیسے ہم غربت میں، ہم غریب آدمی خود ذمہ دار ہے نا اپنا، کہ جو ان کے پیچھے لگا ہوا ایک نہیں ہوتا، اسی طرح اس جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم تمام امت محمدی کا قصور ہے جو آپس میں ایک نہیں ہوتی، اور یہود و نصارہ کو موقع دیتی ہے کہ ہم اکیلے اکیلے کو چن چن کے مارو۔ تو آج بھی اگر مسلمان ملک ایک ہو جائیں، آپ یقین کرو یہ کسی ملک کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان ملک پہ حملہ کرتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ ہے، مسلمانوں ایک ہو جاؤ۔ اور امریکہ اور اسرائیل نے اور انڈیا نے اگر حملہ کیا، پہلی بات تو یہ کہ انڈیا میں تو اتنا دم ہی نہیں ہے نا کہ یو ایک ساتھ کھڑا ہو کے ایران پہ حملہ کرے گا۔ اگر اسرائیل اور UAE اور امریکہ نے حملہ کیا تو آپ لکھ لو، اب امریکہ کو وہ ہتھیار ایران دکھائے گا جو امریکہ نے سوچے بھی نہیں۔ ایران جو آئے گا وہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے گا، اور پتہ نہیں دنیا کی کہاں سے اس کے بعد ٹیکنالوجی آ گئی ہے جو امریکہ کے پاس نہیں ہے۔ جو امریکہ سپر پاور بنا ہوا ہے نا، میری یہ ٹیکنالوجی، ساری ٹیکنالوجی اس کی وہاں فیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور امریکہ کو یہاں بہت بڑی شکست ہوگی۔ دوستو آج لکھ لو، امریکہ حملہ تو کرے، بڑے دعوے کر رہے ہیں حملے کے، حملہ کرے، اور پھر تم دیکھنا کہ ایران اس کو ایسا جواب دے گا، یہ یاد رکھے گا۔ اور دوسری نمبر پہ ایٹم بم کا کہتے تھے نا کہ ایران 1 ہفتے کی دوری پہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایران جو ہے کامیاب ہو چکا ہے، اور ایران نے اپنا ایٹم بم جب ٹیسٹ کرنا ہے تو اسی امریکہ کے اوپر ٹیسٹ کرے گا، اور اسرائیل اور امریکہ کے اوپر ٹیسٹ کرے گا۔ یہ حملہ کریں اور ایران پہ اپنا ایٹم بم گرانے کی کوشش کریں تو پھر ایران ان دونوں ملکوں پہ اپنا ایٹم بم ٹیسٹ کرے گا، اور ایران اب ان سے دبنے والا نہیں ہے، نہ جھکنے والا ہے، کیونکہ اس کے سینے کے اندر جذبہ ایمانی ہے، جذبہ شہادت ہے، اور وہ انشاءاللہ ان کے آگے نہیں جھکے گا۔ اور اس کی فوج جرت اور بہادری کا ایک پہاڑ ہے جس کو یہ ہرا نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران ایک ایسا ملک ہے، امریکہ کیا، امریکہ کا باپ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ 40 دن کیا، یہ 4 مہینے بھی لگا رہے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انشاءاللہ شکست یہاں لکھی گئی ہے کہ شکست امریکہ کی ہوگی، ایران کی نہیں۔ میں بڑی باتیں نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جہاں مرضی ہے بڑھ کے مارے، جو مرضی ہے اپنے بیانوں سے پھرتے رہیں، لیکن اینڈ یہی ہونا ہے کہ امریکہ کو یہاں شکست ہوگی، اور امریکہ تمام کے تمام ایرانی مطالبات مان کے سین کرے گا، اسی معاہدے پہ سین کرے گا، اور اپنی مجبوریوں کو سین کرے گا۔ یہ لکھ لینا آج، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ اور تمام دوستوں سے اپیل ہے، سننے والوں سے اپیل ہے کہ یار اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس سے ضرور شیئر کیجئے۔ آپ سبسکرائب نہیں بھی کرنا چاہتے نہ کریں، مگر اس کو اتنا شیئر کریں کہ ہر جگہ پہ یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار اس پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھنا، اور تا قیامت اسے سلامت رکھنا، اور تا قیامت پاکستان زندہ باد رہے، اور تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔